शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर वाक़या है। जैसे इमाम इब्न दीना ने अल तवस्सल वल वसीला और अपनी दीगर किताबों में ज़िक्र फरमाया है, गुलशन में जाकर देख, ना सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की कुरान में जाके देख। छुट जाएंगे अभी अभी ज़रवत की आंधियाँ, गौ से बरा का दिल से नारा लगा कर तो देख। खिल जाएंगी अभी दिल की कली कली, एक बार गौस पाक का नगमा सुना कर तो देख। दोनों जहां की नेमतें मिल जाएंगी तुझे, गौसे बरा को अपना वसीला बना कर तो देख। हो जाएगी तुझे ज़ियारत हजूर की, आँखों में गौस पाक का जलवा बसा कर तो देख। जब नमाज अदा करते बहुत ज़्यादा रोया करते थे, रोते रोते जनाब की हिचकी बन जाया करती थी। आप मस्जिद में अपने मुरीदैन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतना डूब कर इबादत करते, लोग आपका रोने का अंदाज देखते, कहते अगर असल नमाज देखनी है तो गौसे पाक की नमाज के अंदाज को देखा जाए। एक बार का जिक्र है, इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले। आपके मुरीदैन आपके साथ थे। आपने देखा इसी महल्ले में से कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि बचपन में बच्चों की तरह खेल कूद नहीं की, और इन बच्चों को देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगे। और मुरीदों की बड़ी जमात आपके साथ थी। अभी आप ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इन बच्चों ने एक दूसरे के कान में बोलना शुरू कर दिया और इशारों में बातें करने लगे। क्या ख्याल है, ये जो बाबा सब में नुमाया है, नूरानी चमकने रोशन चेहरे वाले सबसे आगे आगे चल रहे हैं, इनको बोला जाए, जो फरमाइश हमने करनी है वो हमारी पूरी कर दें। क्या हमें डांटेंगे तो नहीं? जो समझदार बच्चे थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बाबा बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहो सुनते भी हैं। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है। फिर इनमें से अपनी मनपसंद चीज़ फिर ऐसी मंगवाते हैं जो मीठी मीठी हो। इनमें से एक बच्चा पास आया और कहा, मेरी बात सुनेंगे बाबा? आपने प्यारा और शफ़क़त से सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कहो। बच्चे ने कहा, मेरा दिल कर रहा है आपसे कुछ मांगूं, कहो क्या चाहते हो? और कहा, मुझे फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा खाने का दिल चाह रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक जलेबी लेकर आऊँगा बारी चली जाएगी। वहाँ के मशहूर बुजुर्ग लोग आपके खादमीन और नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं
آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو پھر وہ بچہ کہتا ہے بابا آپ مجھ کو جلیبی لا کر دے دیں گے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے مرید کے پاس آ کر کہا آپ حضرت کیوں اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں، آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ مرید نے کہا لیکن آپ نے مرید کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا۔ بچے نے مجھ سے کہا ہے میں ہی اس کی خواہش پوری کروں گا۔ آپ مریدین کے بولنے کے باوجود بھی آپ جلیبی والے کے پاس چلے گئے۔ جو جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا تھا، آپ دکان پر تشریف لاتے ہوئے وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی جلیبی آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دی۔ بوڑھا آدمی لگ بھگ 65 سال کا ہوگا، اسی بڑھاپے میں بھی کام کرنے پہ مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کو دیکھ کر۔ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سنی۔ آپ نے اس کی ادا سے میری دکان پہ قدم رکھے ہیں۔ کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، پر میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ تمہیں کیسا پتہ تھا حضرت؟ کئی عرصہ سے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، کاروبار بدن بدن گھاٹے میں جا رہا تھا، بس سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ نوبت یہاں تک آ گئی، میں قرضوں میں دبتا چلا گیا، فاقوں تک آ گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد تو دے دی، ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے یہاں سے کسی اور سے ذکر کیا تو کسی نے کہا فلاں علاقے کا فقیر ہے، اسے دعا کرواؤ، وہ آپ کی دعا کر دے گا، اس کا کام آپ کا بن جائے گا۔ اتنا پریشان تھا، اس آدمی کے کہنے پر میں نے اس فقیر سے ملنے چلا گیا، خود اس سے جا کر ملنے کے لیے گیا۔ میں نے کہا بابا میرے لیے دعا کرو، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور برکت ہو جائے۔ تو اس نے کہا پریشان مت ہو۔ وہ فقیر دیکھ کر مجھے کہنے لگا ہے پرانے فقیر غوث اعظم دیگر کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے حیرت ہے، وہ ولیوں کے سردار ہیں، میں تو چھوٹا فقیر ہوں، میری دعا کا کیا اثر رکھتی ہے؟ غوث اعظم جس کے لیے دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس نے غوث اعظم موجود ہیں پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اس کی دعا کا بہت بڑا اثر ہے۔ پھر میں نے کہا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کہاں ملیں گے؟ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ۔ غوث اعظم کے ہوتے ہوئے کسی کو قدرت حاصل نہیں، وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ جب اس فقیر نے کہا تو میں جیلان تشریف لے گیا، میں جہاں آپ کی تلاش شروع کی، پر آج دیکھیں خود چل کر میری دکان پر تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے آنے سے نور آ گیا ہے، اور میرے حق میں دعا کرے
اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنے بچوں کی۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے، میں ان کا کہنا ٹال نہیں سکتا۔ حضرت آپ بہت اونچی شخصیت ہیں، کیوں ان کے چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم بس وہ کام کر رہے ہیں۔ تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ رہے ہو۔ آپ کو جتنی بار بچے بھیجتے رہیں گے آپ جلیبی لا کر دیتے رہیں گے؟ جی ہاں، میں بچے کو جلیبی لا کر دیتا رہوں گا۔ بچے بہت خوش ہو چکے تھے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ کے لیے دعا کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے ہیں، جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا بہت فکر ہے۔ آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ ادھر آپ تشریف لا کر اس بچے کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی آپ وہاں سے جانے والے تھے، ادھر ایک اور بچہ آیا، کہا بابا مجھے آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ کے مرید غصے ہونے لگے، کہنے لگے آپ حضرت اس بچہ کے لیے بھی یہ کام کر دیں گے؟ آپ کی ذات اونچی ہے، ہم نہیں، یہ کام ہم کر دیں گے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، اس ویسا ہی ہیں، آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے، آپ کی سخاوت کے بارے میں سنا تھا۔ آپ بچوں کو خوش دیکھ کر آپ کے دل کو خوشی ملی۔ آپ نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا نماز پہ چلو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں، اور مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ مریدین کو جب سمجھ نہیں آتی تو آپ یہی کہتے قدرت کی طرف سے ان کو سمجھ آ جائے گی، قدرت کی طرف سے ان کو بتا دیا جائے گا۔ بچے ان کو جلیبی کی فرمائش کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو بار بار جلیبی والے کے پاس بھیجا گیا، آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کچھ دن بعد جلیبی والا جلیبی کا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی دعا سے میرا کاروبار چل پڑا ہے۔ سب مریدین موجود تھے۔ اس نے کہا جب میں نے آپ سے دعا کی، درخواست کی اور دعا کروائی، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی۔ آپ نے کہا تمہارے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا، برکت ڈالے گا۔ لیکن جانیے اس سے پہلے دکان پر ایک گاہک نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے آنے کی برکت کی وجہ سے لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک سے بڑھ کر ایک گاہک آتا ہے۔ اس شہر میں اتنی لذت والی جلیبی کہیں نہیں ملتی، اور کہتے ہیں ایسا لگتا ہے لنگر غوثیہ کھا رہے ہیں۔ حضرت آپ کی دعا سے میری جلیبی کی اتنی مانگ بڑھ گئی ہے، شہر سے باہر دور دراز کے لوگ آ کر جلیبی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے وقت 2 ٹائم کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب اتنے پیسے ہیں، میں خود غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس ثواب کی بدولت آپ کی دعا ہے، جلیبی آپ کے لیے لایا ہوں،
خود بھی کھائیے اور مریدین کو بھی بانٹیے۔ سبحان اللہ۔ مجھے آپ نے مل کر نماز پڑھی اور مسجد میں تمام نمازیوں میں جلیبی بانٹی۔ جلیبی بہت لذیذ ہے، آج تک ہم نے ایسی جلیبی نہیں کھائی۔ تمام نمازیوں نے اور مریدین نے یہ کہا۔ یہ ہے کرامات غوث اعظم عبدالقادر جیلانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں، ساتھ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔